वज़ीर-ए-आज़म साना साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार। मुस्लिम लीग नून ने GIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। ये मौक़िफ़ है कि मरने वाले बेकसूर थे और ऑपरेशन जो है वो 100% दुरुस्त था। इस अहमकाना मौक़िफ़ को, इस जाहिलाना मौक़िफ़ को जो है वो कोई तस्लीम नहीं कर सकता। ये बजट नई मुआशी इस्लाहत का पैकेज है, वज़ीर ख़ज़ाना का ऐलान। अपोजिशन का पार्लियामेंट में मिनी बजट पर एहतजाज। क्या मिनी बजट से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आएगा? पूछेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इफ्तिखार दुर्रानी से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर बहरामंद तंगी से। वार्म वेलकम टू द शो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक बड़े मुआशी चैलेंज का सामना है। हुकूमत के मुताबिक मुआशी बहरान फिलवक्त टल गया है और वो ये भी कहते हैं कि उनकी अचीवमेंट है, लेकिन हमें अभी इसके असरात दूर दूर तक मुल्क पर नज़र आ रहे हैं। मसलन ये कि महंगाई नज़र आ रही है और बहुत से चैलेंजेस हैं, बिजनेस के हवाले से मुश्किलात नज़र आ रही हैं। अब जो हुकूमत की जानिब से एक मिनी बजट पेश किया गया है, जिसे वज़ीर ख़ज़ाना ने मुआशी इस्लाहात का पैकेज करार दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन पार्लियामेंट में एहतजाज और शोर शराबा करती रही। कौमी असम्बली में नारे लगाए गए जो कि हुकूमत के खिलाफ थे। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने भी इन नारों का तकरीर भी करते रहे, साथ साथ इन नारों का जवाब भी देते रहे। लेट्स वॉच। तो मेरे दाएं जानिब खड़े हुए हैं जिनके पास पिछले 10 साल हुकूमत थी और ख़ास तौर पे जिनके पिछले 5 साल हुकूमत थी। ये छोड़ के क्या गए थे मईशत को, यानी 900 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा बढ़ा दिया। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो क्या इनके स्विस बैंक के अकाउंटों से आएगा? वो पैसा अवाम की जेब से आता है, वो कर्जा अवाम ने अदा करना होता है। बिजली का निज़ाम जो ठीक करने आए थे, बिजली के निज़ाम में ऐसी तबाही लेकर आए कि जो पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले नहीं हुआ था। 1 साल के अंदर 450 अरब रुपए का खसारा किया गया और अवाम के ऊपर मजीद कर्जों का बोझ लाद दिया। उन्होंने अवाम पर टैक्सों का बोझ कम करने और टैक्स की अदायगी का तरीका आसान करने का भी ऐलान किया। लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर वंस अगेन। छोटे इदारे जो होते हैं, छोटे से दरमियानी सतह के जो इदारे होते हैं, वो मईशत की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर के अंदर अव्वलीन तरजीह ये रखी थी कि हमने इस मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना है। जब तक ये छोटे और दरमियानी सतह के कारोबार जो हैं ये तरक्की नहीं करेंगे, ये नौकरियां पैदा नहीं हो सकती, ये रोजगार पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि इनको जाहिर है सरमाया मिलेगा तो ये आगे सरमायाकारी करेंगे, इनको बैंकों से। मिर्जा अख्तियार बेग, आई विल स्टार्ट विद यू। आज का जो मिनी बजट कह रही थी ऑपोजिशन, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं मिनी बजट नहीं है, मिड टर्म इस्लाहात हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए फरिया, पहली चीज तो ये है कि मिनी बजट हमेशा एडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ही किया जाता है। जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल होते हैं तो वो 100-150 अरब रुपए का टीका लगता है बिजनेस कम्युनिटी को, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को। लेकिन इस बार असद उमर साहब हमारे पास फेडरेशन में आए थे और उन्होंने ये कहा कि हम इस मिनी बजट के साथ कुछ इस्लाहात के लिए भी इंसेंटिव्स और रिफॉर्म्स इसमें क्लब कर रहे हैं, इसमें हम नथी कर रहे हैं। और फिर आपने देखा कि ये एक कॉस्मेटिक सी चीज थी, इसमें टैक्सेस भी लगे, ड्यूटियों में भी इजाफा हुआ, कुछ बरात भी दी गई नई सनत के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि 5 साल तक कोई टैक्स नहीं होगा, खुशाइन बात है। अब लोग सरमायाकारी करने की तरफ राग़िब होंगे कि 5 साल तक उन्हें टैक्स नहीं है। इसी तरह उन्होंने जो गाड़ियों पे था, बड़ी गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है और जो 1300 सीसी की गाड़ियां थी जो नॉन फाइलर नहीं ले सकता था, तो आज ही अखबारात में था कि सुजुकी मोटर्स की सिर्फ 37% सेल गाड़ियों की कम हुई है क्योंकि नॉन फाइलर को इजाजत नहीं थी, तो इन्होंने इसको इजाजत दी। अब सवाल ये है कि क्या आप ये यू टर्न ले रहे हैं कि एक तरफ आपने रोका था और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए एक सख्त कदम उठाया था कि जी आप अपने आप को रजिस्टर कराएं टैक्स में तो गाड़ी ले सकेंगे। अब आप पीछे हट गए, आपने उनको कहा नहीं कोई बात नहीं, आप रजिस्टर्ड ना कराएं
اور گاڑی بھی لے سکتے ہیں. یہ Right. سب سوالیہ نشان ہیں. اور یہ جو کہا جا رہا ہے بیگ صاحب کہ اگر آئی ایم ایف سے جب بھی پیکج ہوتا ہے تو کیا ان میں سے کوئی ایسی ٹرمز ہیں جو فی الوقت تو لگ رہا ہے فائدہ ہے ان کو، کیونکہ آسٹیرٹی کا کہے گی دوبارہ آئی ایم ایف تو وہ ریورس بھی ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں، آئی ایم ایف کا جو مین کنسرن ہوتا ہے کہ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پورے کرنے کے لیے آپ نے جو میجرز لیے ہیں ریونیو حاصل کرنے کے، کیا وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، کیا وہ پورا ہو رہے ہیں. اب انہوں نے مثال کے طور پہ اگر کچھ کنسیشن دے بھی دی ہے کہ نو ود ہولڈنگ آن کیش وڈراول آف دی فائلر، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ بھائی جو فائلر ہوتا ہے اس پہ بھی یہ کیش وڈرا کرنے کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے تھے. حالانکہ وہ تو اچھا بچہ تھا، اس نے تو انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ کرایا ہوا، نان فائلر پہ لگنا چاہیے تھا. تو اس بار انہوں نے یہ چیز صحیح کری ہے کہ جو فائلر ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کیش وڈراول 50,000 تک نہیں لگے گا روپے نکالنے پہ. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ان سب میجر سے اگر آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھ رہا ہے تو آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی اعلانات کی جس میں نئے ٹیکس بڑھے بھی نہیں ہو بلکہ پچھلا بھی امپیکٹ جو ہے وہ کم ہو گیا، ٹیکسز کا مائنس میں چلے گئے، تو یقیناً ان کو سخت اعتراض ہوگا اور پھر آپ کو سخت اقدامات جو ہیں لگانے پڑیں گے. اس بجٹ میں ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کے اوپر جو ایک اسٹیپ نظر آتا ہے وہ خوش آئند ہے کہ انہوں نے بینکوں کو ان دو سیکٹر کو قرضے دینے کے لیے راغب کرنے کے لیے یہ کہا کہ جو ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کو آپ لون دیں گے اس سے جو منافع ہوگا اس پہ ہم سے 20% ٹیکس لگائیں گے 40% کے بجائے. تو اب یہ ایک اچھی بات ہے کہ بینک راغب ہوں گے یہ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو اور ایگریکلچر سیکٹر کو. لیکن اس میں پھر دوسرا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بینک اپنے مارک اپ ریٹ ان دونوں سیکٹر کو کم کریں گے کیونکہ ان کو منافع ہو رہا ہے، ان کا ٹیکس انکم ٹیکس آدھا ہو گیا ہے. رائٹ. کیونکہ آج بھی ایس ایم ایز کے اوپر 20% ٹیکس ہے اور یہ ایگریکلچر کے اوپر بھی 18-20% ہے جو عام مارک اپ سے بہت بہت زیادہ ہے. تو یہ سب ابھی ڈیٹیل آئی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا فریہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے تھے اور وعدہ بھی کر کے گئے تھے اپنا وزیر خزانہ کہ ہم ایکسپورٹر کے سیل ٹیکس ریفنڈ، انکم ٹیکس ریفنڈ، ڈی ایل ٹی ریبیٹ کے لیے ایک میکنزم لا رہے ہیں اس بجٹ میں، اور وہ کس طرح سے واپس ہوں گے کیونکہ 3 سال سے ہمارے ریفنڈ پھنسے ہوئے ہیں. 250 ارب روپے کے چیخیں نکل گئی ہیں، ایکسپورٹر کے ورکنگ کیپٹل وائپ آف ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی شرنک کری ہے، سکیڑی ہے. ابھی تک اس بجٹ میں وہ اس کے بارے میں نے تو کوئی چیز سنی نہیں جس کا شدت سے ہم کو انتظار تھا کہ آپ ریفنڈ کے لیے انہوں نے کہا تھا ہم ایڈجسٹمنٹ الاؤ کریں گے اور ایک ڈسکاؤنٹنگ واچر ہم متعارف کرا رہے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ بینک سے اس کو ڈسکاؤنٹ کرا کے مارک اپ پے کر کے پیسے لے سکیں. ہمارے پاس پرائم منسٹر کے ترجمان موجود ہیں افتخار درانی صاحب، وہ اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. تھینک یو. بیگ صاحب نے ایک ریویو دیا، انہوں نے تعریف بھی کی، صرف اپوزیشن والا کام نہیں کیا جو جہاں پہ اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے ایک تو اس ٹیکس کے حوالے سے پوچھا ہے، دوسرا کیا یہ حتمی ہیں اسٹیپس جو آپ نے کیا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ واپس جانا پڑے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ابھی اشتیاق بیگ صاحب جو پوچھ رہے تھے اس میں بالکل واچر اسکیم ہے جو کہ آپ کو جتنے بھی ریفنڈز ہیں اس کے اوپر وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ ایک جو چیز شاید اسد عمر صاحب نے اسپیچ میں تو کہی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ شاید انہوں نے سننے کا موقع نہیں ملا. جتنا بھی ہمارا ٹیکس ریفنڈ تھا ایکسپورٹرز کا وہ اس طرح ایڈجسٹ کیا جائے گا کہ ایک ان کو ایک اسکیم کے تحت ریفنڈ دیا جائے گا جس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کو اور کریڈٹ کر سکتے ہیں جہاں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس اتنا اسپیس نہیں تھا تو ان کو ہم نے سرٹیفکیٹ کی صورت میں آن انٹرسٹ ریٹ 10% اس میں ایڈ کیا ہم نے کہ وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. سو اوور آل اب ڈائریکشن کیا آپ لوگوں کی نظر آ رہی ہے؟ آج پھر اسد عمر صاحب نے پچھلی حکومتوں کا ذکر کیا، پھر انہوں نے کہا کہ مسئلہ ان کا بہت شدید ہے، کیا آپ نے قابو کر لیا؟ دیکھیں جی، آج جو ہے یہ جو اکنامک ریفارم پیکج تھا یہ ڈائریکشن تھی نئے پاکستان کی جس میں آپ پروفیٹیبلٹی پہ سوچ رہے ہیں اور کہنا وہ ایک خوش آئین کا اقدام قرار دے رہے ہیں اس کو کہ جی آپ لوگ پیسے کمائیں تاکہ معیشت کا پہیہ چلے. تو 6.8 ارب روپے کا جو ٹیکس ریبیٹ دیا گیا ہے وہ دیا کس چیز مد میں گیا ہے؟ لو انکم ہاؤسنگ میں، ایگریکلچر میں، اسمال ٹریڈرز پہ، اسمال بزنسز پہ، اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے اوپر ہے.
تو ایک ڈائریکشن سیٹ کی گئی ہے کہ جس میں آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو سکے. پاکستان ایک ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا, ایک پلان کے تحت ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا, یعنی کہ آپ کی ایون را مٹیریل جو آ رہا تھا اس پہ ڈیوٹیز آئی تھیں. یہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی تھی, لیبر چیپ تھا, بجلی مہنگی تھی اور امپورٹ میں چیزوں پہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں, کیونکہ جتنی اکانومی تھی وہ امپورٹ بیسڈ ہے. ایف بی آر سوچتا تھا کہ میں چیزیں امپورٹ کروں گا, میں ان کو ڈیوٹی لگاؤں گا, تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ میں ریونیو اکٹھا کر لوں گا. یہ جو 4,000 ارب روپے 3900 ارب روپے اکٹھے کرتے تھے, کبھی زندگی میں انہوں نے سوچا نہیں کہ اگر ایکسپورٹ بھی بڑھ جائیں تو از ایکولی ایڈوانٹیجز. اچھا ایکسپورٹ بڑھیں گی تو آپ کو بزنس مطلب یہاں پہ انڈسٹری لگے گی, لوگ کاروبار آئیں گے, لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, معیشت کا پہیہ چلے گا. تو آج ایکچولی ریسیٹ کی ڈائریکشن ہم نے پچھلی حکومتوں کے بارے میں اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو کہے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں. جس طرح تاریخ میں نا ڈارک ایجز تھے, یہ ڈارک یس دس از اے ڈارک ایج جس میں انہوں نے معیشی طور پہ اس ملک کو برباد کیا. ایک فریہ جو ہے نا, پی ٹی وی کو اٹھائیں خسارہ, یوٹیلٹی اسٹور اٹھائیں خسارہ, پی آئی اے اٹھائیں خسارہ, ڈاکخانہ اٹھائیں خسارہ. دورانی صاحب ہم ابھی خسارے میں نہ چلے جائیں, ہمیں ایڈز لینے ہیں اس لیے ول کم بیک ٹو یو, لیکن ایڈ بریک لینی آئی وینٹ. آپ لوگ ڈارک ایجز میں دونوں, دورانی صاحب نے کہا آئی ول ٹیک یور کامنٹ, لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اسد عمر صاحب نے جب سپیچ کی تو اپوزیشن نے انتہائی شور بھی جاری رکھا اور مسلسل نعرے بھی لگاتے رہے. بہر احمد تنگی صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کیا ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈارک ایجز سے نکل کر, جیسا کہ افتخار صاحب نے کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک کی معیشت اس وقت مضبوط نہیں بن سکتی ہیں جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل کنسنسس ہو, رائٹ, اکانومی پہ کنسنسس ہو, فورن پالیسی پہ کنسنسس ہو. جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل کرائسس اور اکانومک کرائسس ہو, جب آپ کی پی ایم 6-7 ممالک جا کر وہاں ملک کا نقشہ اس طریقے سے پریزنٹ کرے کہ پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے لوگ تمام کرپٹ ہیں, تو پھر ان حالات میں آپ کیسے ریئلائز کرتی ہیں کہ آپ پاکستان کے اکانومی کو مضبوط پوزیشن میں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اس سے پہلے مضبوط پوزیشن دیکھیے, میں آپ کو یہ بالکل, جب 2008 میں دورانی صاحب 2008 میں پیپلز پارٹی کی کسی طرح ٹچ تھا, 2008 سے 2013 تک مین میڈ ڈیزاسٹر اور نیچرل ڈیزاسٹر کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے کم اتحادی جماعتوں سے مل کے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارے خزانے میں پیسے نہیں ہیں, خالی ہے. مجھے ایک منٹ دے دیں. 400 روپے پہ آٹا تھا, تیلا مطلب تھا 25 kg کا, اور 2013 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو بھی 400 روپے پرائس تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ دیکھیں, جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو بجٹ پیش کرنے کے لیے جا رہے تھے, تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو کنٹینر پہ سن کے ان کے کان تک گئے تھے کہ مدینہ اسٹیٹ اور نئے پاکستان کی بنیاد ہم لے کے جا رہے تو ہمارے لیے کوئی ریلیف کا اعلان ہوگا, لیکن اس میں پاکستان کے غریب عوام پہ جو بوجھ ڈالا. آج اس بجٹ کے لیے پھر لوگ امید کے ساتھ بیٹھے تھے, ٹھیک ہے, لیکن آج کیا ہوا؟ کیا کسی چیز کی قیمت کم کی؟ کیا کسی چیز کو بٹ ایون مرزا اختیار بیگ صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سن رہے تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے, وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, کہ کچھ نہ کچھ تو اس میں ہیں پازیٹیو سائنس. دیکھیں, اس بجٹ میں بزنس بجٹ میں کہہ سکتا ہوں, اور جب آپ بجٹ پیش کرنے سے پہلے پارلیمان کو دیکھیں, جب آپ پارلیمان کو, یار دیہڑی والے کے بزنس کب ہے؟ 500 روپے روزانہ دیہڑی والے کا بزنس کہاں ہے کہ وہ اس بزنس مین کو, بے شک, لیکن آپ کی نمبر اب جو آپ کی پاورٹی ریشو ہے وہ کتنا ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب اس بجٹ میں بھی, پچھلے بجٹ میں بھی, آج پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ 6-7 مہینے 5-6 مہینے بعد جنرل ماسس کہہ رہے کہ بھائی اللہ ہماری جان چھوٹ جائے اس حکومت سے. اوکے, دس از the sentiment آپ کے خیال سے. Yes. اوکے, رائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں دیکھیں, یہ میری سٹیٹمنٹ ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں,
کیا ریلیف دیا آپ نے بجلی میں, گیس میں, روزمرہ اشیاء کی چیزز میں, ان کے قیمتوں میں, دوائی میں, کسانوں کی کھاد میں. آپ نے 1300 سے 1900, 2500 سے 3800 پہ آپ ریٹ لے گئے, اور گنے کی جو قیمت ہے وہ 230 روپے پہ 140 روپے پہ آ گئی. آج کھاد کم ہو گئی ہے. اوکے, ویلکم بیک. میرے پاس ایک پورا گراف ہے, ہم قیمتیں آپ کو دکھائیں گے. بیرسٹر دانیال, وعدہ کیا تھا کہ ہم وی ول بیہیو, اپوزیشن نے, لیکن نعرے لگائے وہاں پر, مسلسل ان کو بات ہی نہیں کرنے دی. یہ کیسا وعدہ وفا کیا؟ پہلے تو میں 2-4 چیزوں کا آنسر کرنا چاہوں گا. افتخار صاحب از دا اسپوکس پرسن ٹو پرائم منسٹر اینڈ اے ویری آنریبل مین, لیکن انہوں نے ڈارک ایجز کا حوالہ دیا اور بولا اینگلو سیکسنز اور ہماری حکومت کو ڈارک ایجز سے کمپیئر کیا. اس ڈارک ایجز میں جس کے کمپیریزن کرتے ہیں, اس کی معیشت اس سے بڑی سٹرونگ تھی. جہاں اکانومی جی ڈی پی جو آپ کا ریٹ تھا وہ 5.6 تھا, آج 4.9 پہ کھڑا ہوا ہے. آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کسی بھی اکنامک انڈیکیٹرز کو اٹھا رہے ہیں. آج سٹاک مارکیٹ, کیونکہ میں اور چینل سے آ رہا ہوں تو وہاں تعریف کی جا رہی تھی کہ سٹاک مارکیٹ جو تھی آپ کی $99 بلین کے اوپر تھی, کھڑی ہوتی تھی. افتخار صاحب اس کو اگری کریں گے. یہ سٹاک مارکیٹ بلیڈ ٹو ڈیتھ. 52 بلین ڈالرز نکال لیے گئے. ہم 2 بلین بھیک مانگ رہے ہیں نا ان کی حکومت, 58 بلین نکال لیے گئے, 52 بلین نکال لیے گئے اور 48 بلین رہ گئے. یہ ہے سٹاک مارکیٹ کی حالت. آپ کی جی ڈی پی جو 5.8 پہ تھی, بلومسبرگ اور اکانومسٹ لکھتے تھے, وہ آج کہاں کھڑی ہوئی ہے 4 کچھ پہ. پر یہ سینڈوچز آپ کھا رہے ہیں نا, آپ آج لے کے آئی ہیں, اس کے شکریہ. لیکن جو یہ ڈیری پروڈکٹ سے لے کر آج جتنے بھی اس بجٹ میں, جس کو یہ منی بجٹ ماننے سے انکار کرتے ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں منی بجٹ نہیں ہے, اس تمام ان چیزوں کے اوپر ٹیکسیشن ہے. آپ کی جی ایس ٹی 17 سے 18% ہو گیا. 500 ایسے آئٹمز ہیں, اس میں ڈیری پروڈکٹس ہیں, اس میں آپ کی جو میک اپ کی کاسمیٹک سے لے کر تمام وہ چیزیں جو آپ کی خواتین گھر میں استعمال کرتی ہیں اور جو استعمال کرتی ہیں, ان کے اوپر ٹیکسیشن لگایا. یہ نہ کریں, اس کو جینڈر بیس نہ کریں. میرے اوپر کر لیں, میں لوشن استعمال کرتا ہوں, میں جو فریگرنس استعمال کرتا ہوں, جو ایک عورت جو ہے گھر پہ اپنے کوئی میک اپ کی استعمال کرتی ہے, آپ چائے کی پتی کی بات کر لیں نا, جی ایس ٹی کیا تمام فوڈ پروڈکٹس کے اوپر دیکھ لیں. یہ ڈس ایگری کریں کہ ہم نے غریب کا, آج جو منی بجٹ تھا, منی بجٹ کیوں دیا کیوں جاتا ہے؟ افتخار صاحب پڑھے لکھے ہیں, بتائیں گے آپ کو, لوگوں کو بہتر بتائیں گے کہ جب ٹارگٹس میٹ نہیں ہوتے. انہوں نے اپنے ٹارگٹس پہلے بھی میٹ نہیں کیے, آج بھی میٹ نہیں کیے. ٹارگٹ کیسے ہوتے جب آپ پیسہ سارا خرچ کر گئے پہلے شروع سے, آپ نے خریدا. اتنی بری حکومت تھی. آپ کو دیکھیں, آپ کو ملک چلانے کے لیے 2 ڈبوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اکانومی سے ریلیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں, 2 ڈبوں کی. ایک ہوتا ہے روپیے کا ڈبہ, روپیز کا, ایک ہوتا ہے ڈالر کا ڈبہ. ٹھیک ہے, ڈالر کا, روپے کا ڈبہ ہم ان کو سب سے بڑا بھر کے گئے تھے. وہ 4000 ارب موبائل ہے, گوگل میں دیکھ سکتے ہیں. ہائیسٹ ٹیکس جو ریونیو ہم نے لیا تھا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں سنس 1947, اور میاں نواز شریف کو جن ہٹایا گیا اس دن بھی اگر آپ سٹاک اپنی دیکھیں گے, ویب سائٹ پہ دیکھتے ہیں, تو آپ کو 21 بلین ڈالرز تھا آپ کا فارن ریزرو. ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کو جو تھوڑا سا ان کو بہتر کرنا تھا, آپ کی جی ڈی پی 5.8 5.7 کے اوپر تھی, آپ کی پر کیپٹا انکم بہتر تھی, آپ کی فارن انویسٹمنٹ جو آج 254 پہ کھڑی ہو گئی ہے وہ 637 تھی, جو آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو 629 بلین ڈالرز تھی آج 440 پہ ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے کیا ڈبہ بہتر کرنا تھا, وہ $1 کا ڈبہ بہتر کرنا تھا, اس کو بھرنا تھا. اس چکروں میں انہوں نے پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. جس ملک کے پاس گئے بھیک مانگنے, پہلے بتایا ہم چور ہیں, ہم گندے ہیں, ہم برے ہیں, اور پھر ہمیں بھیک دو. آپ جس ملک کے پاس گئے آپ بات کرتے ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ آج 5 مہینے گزر گئے, یہ کشکول اٹھا کے تو پھرے اور کہتے ہیں IMF کے پاس نہیں جا رہی. یہ تمام وہ انڈیکیٹرز ہیں جو اپنے گھٹنے جھکانے کے لیے IMF کے لیے جھکا رہے ہیں. And you will see that every coming day would lead to your dollar going up to 150, your economy lapsing, your growth coming down, اور پھر ایونچولی کیا ہوگا, آپ IMF آپ کو قرضہ دے گا. بیسکلی جو علی زیدی نے ٹویٹ کی تھی $150 والی, آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. میں بالکل اگری کرتا ہوں. آپ اس کے بغیر ان کے جو حالات چل رہے ہیں, ان کے جو آپ ایک منسٹر دوسرے منسٹر سے ڈس ایگری کرتا ہے, ایک منسٹر دوسرے منسٹر کی اسٹیٹمنٹ سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے, یہ سارے ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ کی اکانومی اور ملک اس طرح تھوڑی چلتا ہے کہ آپ یہ اس طرح کا ایک جو انویسٹر ہے نا, اگر آپ شکار کرتے ہو تو اس پرندے کی مانت ہے کہ اگر آپ نے وہاں سے ایک دفعہ پتھر بھی مار دیا نا, تو اس
ٹینی پہ دوبارہ آ کے شاید 2 مہینے آ کے دوبارہ نہ بیٹھے وہ. تو انہوں نے اس طرح اپنے انویسٹرز کو خراب کیا ہوا, اپنے انویسٹرز کو ڈرایا ہوا. آپ نے 77% تمام چیزوں کو, آپ نے اس ملک کی اکانومی کا تباہی نکال دیا 5 مہینے میں. اب جو ڈارک ایجز نے تو ٹیسٹ کیا ہے سر بہت زیادہ, جن کو آپ ڈارک ایجز کہہ رہے ہیں, ایک نظر بھی ہم ڈال لیتے ہیں. مہنگائی تو ہوئی ہے زیادہ, اسد عمر صاحب نے بھی مانا کتنی مہنگائی ہوئی ہے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے پہلے 5 مہینے سے کم ہوئی ہے. 8.4-8.3%. We will just run the figures down. یہ حکومت کے ادارے شماریات کے مطابق دسمبر 2018 میں مہنگائی کی شرح 6.2% رہی, جبکہ دسمبر 2017 میں مہنگائی کی شرح 4.6% تھی. مسالہ جات 15% مہنگے ہوئے, گوشت 13% مہنگا ہو چکا ہے, چائے کی پتی 11%, پھل 10% مہنگے ہوئے, جبکہ چاول اور مرغی کی قیمت میں تقریباً 9% اضافہ ہوا. گیس اب عوام کو 83% زیادہ قیمت پر مل رہی ہے. پیٹرول ایک سال پہلے, اور مل بھی نہیں رہی کئی جگہ, پیٹرول ایک سال پہلے 78 روپے فی لیٹر تھا, جس میں تقریباً 23% اضافہ ہوا. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 27% اضافہ ہوا. ایل پی جی سلنڈر 1400 روپے سے بڑھ کر 1600 روپے کا ہو چکا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں 15% اضافہ ہوا ہے. بعض اشیاء کی قیمتوں میں کمی بھی ہوئی ہے, مثلاً ٹماٹر کی قیمت 50% کم ہوئی, پیاز 53%, جبکہ آلو 36% سستے ہوئے. وہ ٹماٹر ایسی چیز نہیں ہے مطلب کہ آج 200 روپے کی اور کل 50 روپے کی, لیکن جو آلو کوئی نہیں کھاتا. اچھا جی, ڈارک ایجز میں نے اس لیے کہا تھا کہ جی ابھی ویسے اس کو اپروپریٹلی کوئی ریفر نہیں کرتا, بیکاز دیٹ واز ویری بربیرک. آپ کی اربن کلچر ختم ہو گیا تھا ڈارک ایجز میں, ٹھیک ہے جی. لیکن جو فگرز دیے ہیں, میں فگرز کی طرف جا رہا ہوں. دیکھیں جو انہوں نے کہا یہ بالکل انہوں نے ٹھیک کہا, لیکن آپ ان سے یہ پوچھیں کہ 80 سے 88% انڈائریکٹ ٹیکسیشن تھی انہوں نے رکھی ہے. یہ ریونیو جو بتا رہے ہیں 4000 ارب روپیہ آپ نے کنٹینیو رکھی ہے. دیکھیں ابھی آپ نے کوئک فکسز اس کے اکانومی کی نہیں ہوتی, ابھی آپ آہستہ سے ریورسل پہ جا رہے ہیں. یہ جو آج ایفرٹ تھا نا جی, یہ ریورسل تھا کہ آپ اس کو موو کریں گے فرام انڈائریکٹ ٹیکسیشن. مجھے یہ بتائیں کہ کتنی کو انہوں نے ڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھائی تھی؟ کوئی نہیں بڑھائی تھی, کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا ڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ. دی ریزن بینگ واز کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا لوگوں کا. آج جو یہ کہہ رہے ہیں نا, جو آپ سے اشتیاق بیگ صاحب نے کہا کہ جی ریفنڈ تھا, اور ریفنڈ ہم نے کاروبار کیا, اور ریفنڈ یہ لوگ لے کے گئے ہیں, اربوں روپے چھوڑ کے چلے گئے یہ ریفنڈ دینے میں, کیونکہ وہ پیسے کو چاہیے, ریونیو دکھانا تھا. لوگوں کو ریفنڈ نہیں دیا انہوں نے, کاروباری لوگوں کو. یہ ایشو انہوں نے کریٹ کیا ہوا تھا. آج ہم ریزالو کریں ان کا ایشو. وہ لوگ پٹ رہے ہیں کہ جی ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, کہ جی آپ ہمیں ہمارا ریفنڈ تو دینا. حکومت ریفنڈ لے کے بیٹھی ہوئی تھی. آج ہم نے اس کا حل نکالا. تمام وہ مسائل جو یہ چھوڑ کے گئے ہیں ملک میں, یہ ڈارک ایجز میں نے ویسے نہیں کہا, میں نے ڈیلیبریٹلی ڈارک ایج اس لیے کہا, اکنامکلی ڈیواسٹیٹ کر کے گئے ہیں لوگ اس ملک کو. یہ جتنی مہنگائی 250 ارب روپے کا خسارہ دکھایا ہی نہیں گیا بجٹ میں, یہ بھی بات کیا. جی بالکل, بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں نے کیا کیا. انہوں نے بڑا مزدار کام کیا. انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے ٹوٹل 661 ارب روپے خرچے ہوئے تھے, انہوں نے 1100 ارب روپے کا بجٹ دے دیا. ان کو پتا تھا کہ جب یہ آئیں گے, یہ کٹ لگائیں گے, تو یہ سیاست کریں گے اس کے اوپر. حقیقت تو انہوں نے آج تک کبھی سچ بولنا سیکھا ہی نہیں اس ملک میں. آج پتہ کیا ہوا اسمبلی میں, مجھے کسی نے پوچھا میڈیا میں کہ جی آپ کو کیسے لگا یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. میں نے کہا جی ان کو سوائے اپنے آپ کے غریب بندے کی سوچ ہی نہیں ہے. یہ ملک کا پیسہ ہے, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں, یہ حکومت کیا کرنے لگی. کسی نے پوچھا نہیں, انہوں نے کہا کہ جی نعرے لگاتے رہے وہاں پہ, اور اتنا زبردست ریدم تھا, اتنا زبردست ریدم تھا, میرا خیال ہے فائنانس میں جوائیں گے. اچھا اوکے, فریحہ میں آپ کو بتا دوں, جب عمران اپوزیشن میں تھے تو ابتیار صاحب ان کے ساتھ نہیں تھا. میں آپ کو بتا دوں وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے, نہیں یار بس چھوڑ دو, نہیں بس چھوڑ دو اس پہ, میں یہ سمجھتے ہیں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, فریحہ میں میری بات سنیں. وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس نے ہونڈی کا سبق دیا تھا, اس نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملے کا کہا تھا, اس نے بل جمع نہ کرنے کا کہا تھا, اس نے پارلیمان پہ مطلب کہ لعنت بھیجنے کا کہا تھا. اس نے تمام لیڈرشپ کی توہین کر کے اس نے وہ کچھ کیا تھا جو کہ آج وہی بندہ, وہی سلیکٹڈ پرائم منسٹر, آج جو میرے بھائی نے کہا کہ فلور پہ غریبوں کی بات نہیں کرتے. بھائی آپ حکومت میں ہیں, ہم نے کبھی پارلیمنٹ پہ لعنت نہیں بھیجی ہے. ابھی ہم اپوزیشن میں, ہم پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملے کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, ہم ہونڈے پہ پیسے بھیجنے کی تلقین نہیں کرتے ہیں, ہم بل جمع نہ کرنے کی تلقین نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بل بھی جمع کرو, ہونڈے پہ پیسے نہ بھیجو. پی ایم ہاؤس ہمارے لیے آنریبل جگہ ہے, اس پہ حملہ نہ کرو. پارلیمنٹ آنریبل جگہ ہے. جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنی طاقت پارلیمان کو دے کے اس کو مضبوط کیا تاکہ یہ عوام کے فیصلے ہوں. ہم نے یہ نہیں کہا تھا, لیکن آج آپ عوام کے لیے بل لے آئے,
ہم ابھی بھی تیار ہیں کہ عوام کی فلاح بہبود کے لیے بل لے آئیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں. تو کبھی آپ نے میں اپنی فلور پہ بات کریں, نہیں میں آپ کو پھر بولنے کا موقع نہیں دوں گا, یہ میں آپ کو بتا دوں, میں ورکر ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں فریحہ, آپ تو گالی دیتے ہیں ہمیں, آپ تو پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی گالی دیتے ہیں, آپ سینٹ پہ بھی گالی دیتے ہیں, آپ اس چکر سے نکلیں, آپ کنٹینر سے نیچے ہو جائیں, آپ اپوزیشن کے محور سے باہر نکل جائیں اور آپ اس چیز کو محسوس کریں کہ آپ حکومت میں ہیں. اور جب تک آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ریلیف دیں, تب آپ بات کریں گے. ابھی تک آپ نے بات نہیں کی, تو بات کرنے والے تو آپ لوگ ہیں, ہم تو اپوزیشن میں ہیں. آپ اچھی بات کریں, آپ اچھی بات کریں, آپ عوام کو ریلیف دیں, آپ عوام کو مطلب کہ روزمرہ شے کی چیزیں کم کریں, آپ اس کے زندگی میں خوشحالی لانے کے جو وعدہ کیا تھا ان کو پورا کریں, ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. آج جو ہے ایس ایم ای کون لوگ کرتے ہیں جی, چھوٹا ٹریڈر دکاندار جو ہے وہ کرے گا. کسان کون ہے, غریب بندہ ہے, کھاد کس نے استعمال کیا, چھوٹا جو اسمال جو گھروں کے جو سستا گھر چھوٹا بنائے گا, کرنے دینا یار. اچھا اس میں یہ ہے کہ جو گھر بنا رہا ہے غریب, جو گھر جس کو دیا جا رہا ہے, انٹرسٹ بھی لون دیا جا رہا ہے, وہ کس کے لیے ہے, غریب کے لیے دیا. اگر یہ پڑھ لیتے تو ان کو پتا چلتا, پڑھنا تو نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لون کی تو بات آپ تو لون کی بات کرتے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کی بات کریں, آپ نے عوام کو دیا کیا, آپ نے جو کچھ تھا وہ چھین رہے ہیں. لیکن یہ پیسہ ایک دم غائب ہو گیا ہے, یہ کچھ پچھلے سالوں کی پالیسیز کا آپ فوٹیج نکال لیں, آپ فوٹیج نکال لی فریحہ کہ ڈیورنگ دا الیکشن کمپین سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میرے پاس ایسی ٹیم ہے کہ 2 دن کے بعد میں آ کے اختیار کی شکل میں کہ 2 دن کے بعد میں آ کے پیٹرول کی قیمت 60 روپے پہ لے آؤں گا اور جتنا ٹیکس ہے اس کو معاف کر لوں گا. 60 روپے اور $200 ارب جو ہے وہ 200 آئیں گے, تو ایک میں آئی ایم ایف کی منہ پہ پھینکوں گا اور ایک میں عوام کو لیپ دوں گا. اور آپ کو یقین آ گیا, اور کچکول توڑ کے قرض لینے پر خودکشی کو ترجیح دوں گا. تو ہم کہہ رہے کہ خودکشی نہ کرے, کم از کم آپ کو حق ہے زندہ رہنے کا, لیکن یو ٹرن اس پہ بھی لے لیا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی بات کریں. گھبراہٹ آپ کو تنگی صاحب کے چہرے پر نظر اینڈ ویلکم بیک. جو معاملات آج خراب ہیں ان کا بہت سارا تعلق پچھلی حکومت سے ہیں. بیرسٹر دانیال, آج ابھی بھی افتخار صاحب نے بات کی ہاؤسنگ بجٹ کی, میں خالی اس چیز کو دوبارہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں انہوں نے حال یہ کر دیا ہے کہ آپ کی پاورٹی ایلیویٹ ہو رہی ہے, عام بندے کے پاس گھر چلانے کے لیے گیس نہیں ہے, روٹی کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, آپ نے گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا, گھر توڑتے رہے ہیں, آپ بے روزگار کرتے ہیں. آپ جس شہر میں بیٹھے ہیں کم سے کم 5 سے 5.5 ہزار بندہ آپ نے اس شہر میں بے روزگار کیا, جب آپ نے تمام آئی-8 کی مارکیاں, جس بندے نے پچھلے 10 سال میں صرف سیکھ لگائی نا فریا, اس کو سیکھ کے علاوہ کچھ لگانے نہیں آتا. لیکن ان لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی, کیونکہ ابھی ورکرز رہی نہیں, ان کے پاس ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو ورکر ہیں. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میرا باپ دادا ہم ورکروں سے لڑ کے آئے ہیں, الیکشن لڑتے ہیں اور وہاں سے آتے ہیں. ان کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں سب کو آپ نے اوپر بٹھا دیا. آپ گھر کی بات کرتے ہیں, فرینچ ریولوشن, اس کے بعد جب انہوں نے کنگز اور ان کو مونارکس کو ختم کیا نا, تو اس فرینچ ریولوشن میں اس کے ان کے بندے غریب لوگ ان کے کنگ کے پاس آئے, تو اس نے کہا کہ وی ڈونٹ ہیو بریڈ ٹو ایٹ, تو اس نے کہا گو ایٹ کیکس, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہی بات ہے کہ گھر میں جلانے کے لیے ان کے پاس گیس نہیں ہے, کچھ پیسہ نہیں ہے, لوگ گھر بے روزگار لوگ ہو رہے ہیں, اور یہ ایزی لونز کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 20% پہ ان کو گھروں کے بنانے کے لون دیں گے. دیکھیں آپ مجھے انہوں نے میری کسی چیز سے ڈسگری کرتے ہیں, جی ڈی پی کے اوپر ڈسگری کر, مجھے یہ بتا دیں آج انہوں نے 500 آئٹم کے اوپر پھر ٹیکس نہیں لگایا کہ غریب بندہ جس کو پہلے آپ نے مسل دیا ہے اور آج بھی آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہو. آپ نے کیا, مجھے ایک ریلیف بتا دیں کہ عوام کے لیے جو جب عام باہر چلتا ہوا بندہ ہے, مجھے بتا دیں کہ انہوں نے ڈیری پروڈکٹس کام کیا, انہوں نے جی ایس ٹی کام کی, انہوں نے کوئی اس کو ریلیف دیا, کوئی نوکریوں کا پیکج اناؤنس کیا, کوئی اور چیز اناؤنس کی, کہ یہ لوگوں کے ساتھ پھر روز آ کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر یہ پروگرامز پہ جا کے الگ الگ سٹیٹمنٹس دے کے. اٹس ویری انفارچونیٹ a senior person like him is sitting and defending a budget that has no سر پاؤں جس کی چیز کرنی ہے, and you're sitting here defending only because you have a job to do. پہلی بات یہ کہ انہوں نے بجٹ پڑھا ہی نہیں ہے, یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے آگے بالکل ایک پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
کہ ہمارا سلوگن تھا بی پاکستانی بائی پاکستانی. ٹھیک ہے جی, ہم نے ان چیزوں پہ ڈیوٹی لگائی ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اگر ڈیوٹی لگتی ہے تو چاہے پاکستان میں اس کا ریپر ہی ہوگا, وہ باہر سے آ رہا ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی بنی ہوئی چیز نہ مہنگی ہو. دیکھیں جی, ناٹ پاسبل. نہیں, جو آپ کی امپورٹڈ آئٹم ہے نا, جب آپ بٹر کھا رہی ہیں, آپ اس سے چیزیں منگوا رہی ہیں, میونیز منگوا رہی ہیں, یہ امپورٹ بل پہ ایڈ ہوتا ہے. آئل ہے, ایڈیبل آئل ہے, آپ منگوا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یہی ان کا کام تھا. بیسیکلی ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ میڈ ان ایکس وائی زی کنٹری جو ہے یہاں پہ بن جائے, پاکستان میں کچھ بھی نہ بنے. وی شوڈ بی ڈیپینڈنٹ کنٹری ساری زندگی. سو دی تھاٹ پروسیس ہیز ٹو بی چینجڈ. اچھا, دوسری بات, باہر کی چیز پہ آپ نے ٹیکس لگایا. ہاں جی, جو دیکھیں میں بتاؤں, موبائل فون جو ہے نا جی, موبائل فون اس پہ ٹوٹل جو 10,000 روپے موبائل کا فون ہے نا جی, افورڈیبل ہے نا جی, 600 روپے. لیکن اگر آپ 1.5 لاکھ روپے کا موبائل خرید رہے ہیں تو یو ہیو دی لگژری ٹو گیو 43,000 روپیز, بیکاز آپ کے پاس لگژری ہے وہ کہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, آپ میرے پر امپورٹ بل ایڈ کر رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو تھنک مور پاکستانی. اچھا, انہوں نے بات کی میرے بھائی نے, ہم نے آج شادی ہالوں پہ جو 500 گز پہ شادی ہال تھے اس پہ ڈیوٹی 20,000 روپے سے کم کر کے 5,000 کر دی ہے. یہ تھاٹ, اچھا یہ کہہ رہے ہیں گھر گرائے ہیں, گھر ان لوگوں نے گرائے ہیں جو کہ مافیا تھا, بڑے بڑے مافیا اس اسلام آباد کے, ان کے ہم نے وہ قبضے چھڑائے ہیں, انہوں نے تو کیا ہے اس پہ. اس میں ملک ریاض جیسے لوگوں سے زمین نکالی گئی, یہ کبھی سوچتے نہ نکال گیا. ٹھیک ہے جی, اس میں اچھا آپ کو بیک گراؤنڈ تنگی صاحب بالکل بھی نہیں پتا بنی گالا کا. ٹھیک ہے جی, میں کلیریفائی کر کے نا آپ اس کو. ایک تو پہلی بات یہ نا کہ بندے کو تھوڑا بہت ہم جب آتے ہیں, کیونکہ عوام کو ہم نمائندے ہوتے ہیں, تو بیک گراؤنڈ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ عوام دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں نا. میری بات مجھے پوری کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ صرف اتنا پوچھ لیں اختیار بھائی سے کہ آج کے بجٹ سے, آپ کے بجٹ سے آپ نے پاکستان کے غریب عوام کو کوئی ریلیف دیا؟ یہ بس اتنا بتائیں. ہاں جی, ریلیف دیا گیا. کوئی کیا ریلیف دیا؟ زیرو ریٹڈ گھر جو ہے نا, کوئی ود نو انٹرسٹ جو ہے, وہ غریب لوگوں کے لیے گھر پلان کیے گئے ہیں, جو 5 ارب روپے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ دیکھ لیجیے. اچھا, اسمال میڈیم انٹرپرائز کے لیے لون رکھے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کا جو یوریا ہے اس پہ 200 روپے کی کمی کی گئی ہے بھائی, 1300 سے 2500 روپے پہ, اس کے بعد اور 2500 سے 3800 روپے پہ آپ لے گئے ہیں. گھر میں صرف 2 بچے ہیں, یتیم بچے ہیں, گھر میں ان کو کھانا دینا, اس کو کیا لگے یوریا سے, اس کو کیا لگے. آپ بتائیں, آپ نے ریلیف کی 5 چیزوں کے اوپر لگایا, مجھے ایک ریلیف دیا ہو بتا دیں. جو 300 یونٹ یوز کرتے ہیں گیس کے, آج کے بجٹ میں پاکستان کے غریب عوام کو ایک ریلیف دیا ہو بتائیں. لیکن ویسے دانیال آپ بتا دیں کیا ہو سکتا تھا, what did you want? بھائی یہ جو نئے پاکستان و مدینہ اسٹیٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہی حل کو کرنا چاہیے کہ